बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं? क्या आपको शुगर है? क्या आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं? ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? आपको ये जांचना है, आपको ये देखना है, अपनी सेहत का ख्याल करना है, ब्लड प्रेशर से बचना है। आइए मिल बैठ के इसका हल सोचते हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं? क्या आप अपने बारे में एतमाद रखते हैं? क्या आपने ख़ुद को एक्सेप्ट किया है? क्या आपने गलतियों का एतराफ़ किया है? क्या आपने अपनी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया है? नहीं किया तो आएँ आज मिलकर इस बात को हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस चैनल। मैं हूं अमार और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ का प्रोग्राम, सेहत का प्रोग्राम कहते हैं। जान है और जहान है। हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक हेल्थ है कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह अच्छा बना सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, हम उनसे ये जानेंगे और आप नाजरीन को हम उम्दा मुफीद मशवरे इन्हीं डॉक्टर साहब के थ्रू, जो कि मेडिकल सर्जन डॉक्टर हैं, मुतअद्दिद किताबें लिख चुके हैं, वो आपको बताएंगे आप अपनी सेहत किस तरह अच्छी बना सकते हैं, किस तरह बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरह मोटापे से बच सकते हैं, किस तरह आप वीक दुबलापन से बच सकते हैं, आप एक दरमियानी मुतवस्सित अच्छी सेहत किस तरह बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुझे डॉक्टर फ़रत अब्बास कहते हैं। मैं गुज़श्ता 45 बरस से शोबे तिब से मुंसलिक हूँ और मसीहाई के पेशे के एतबार से खुशकिस्मत हूँ कि मरीज़ों की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए बाकायदगी से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ सरकारी हस्पतालों में, जिनमें बहावलपुर के जो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है और मेलसी का जो सरकारी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वो, और तीसरा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में यहाँ काम करता रहा हूँ। मेडिकल ऑफिसर से लेकर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक, मेडिकल ऑफिसर से लेकर असिस्टेंट एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक, मेडिकल डायरेक्टर तक, और इस तरह जो इंतज़ामी उमूर के बहुत सारे शोबे हैं उनमें भी सरबराह बनकर काम करता रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन डायरेक्टर भी रहा हूँ। और मैंने अपने तिब के हवाले से, शोबे तिब के हवाले से तकरीबन 14 शोबे ऐसे हैं जिनमें बुज़ुर्गों की खिदमत भी शामिल है, बच्चों की खिदमत भी शामिल है, जिनमें पोस्टमार्टम भी शामिल है, जिसमें नफ्सियात के पहलू भी शामिल है, जिसमें हड्डियों का जोड़ तोड़ भी शामिल है, जिसमें आँखों के ऑपरेशन भी शामिल है और जिसमें एमरजेंसी की वर्किंग भी शामिल है। ये मैंने तकरीबन 29-30 बरस किए हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 45 बरस हो गए हैं, अब 40 बरस हो गए हैं। तो यूँ मैं आप अहबाब के दरमियान आपके साथ आप ही की तरह खिदमत खल्क से मानूस भी हूँ, मरऊब भी हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि जब मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करता हूँ। शौक़ मैंने पाला हुआ है, अदब का शायर हूँ, शेर कहता हूँ, लेकिन शायरी को मैंने अपने पेशे पर मुसल्लत नहीं किया। मैं शेर व अदब कहते हुए, लिखते हुए जब भी देखता हूँ कि दुख इंसानियत की खिदमत के लिए मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है तो मैं अपना शौक़ मुलतवी कर देता हूँ, चाहे वो रात के 3 बजे हों, 2 बजे हों, दोपहर हो। मैं 24 घंटे बुनियादी तौर पर हम वक्त डॉक्टर हूँ। अदीब हो सकता है 12-13 घंटे का बन जाता हूँ, क्योंकि अक्सर औक़ात मेरा अदब मुअत्तल हो जाता है जब मसीहाई का काम आता है। मसीहाई के लिए मैं हर वक्त 24 घंटे मौजूद रहता हूँ। मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है। और आपको ये बात भी बताऊँ कि मैं फ़ारिग़ औक़ात में भी हस्पताल में बैठा मरीज़ों के हवाले से, और अगर वहाँ से फ़ुर्सत मिल जाए तो शेर व अदब के हवाले से अपना काम करता रहता हूँ। मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह आपको भी मुतमईन रखे। अल्लाह ने मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है कि शोबे मसीहाई से मुंसलिक रखा। अगर कभी अल्लाह ताला ने दोबारा अगले जन्म में मुझसे कहा कि तुम अब क्या बनना चाहते हो, तो बिला झिझक मैं ये कहूँगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टरी के बाद शौक़ के एतबार से शायर। फिर भी अगर अल्लाह ताला ने कहा नहीं इसके अलावा कुछ बताओ, फिर भी मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा करूँगा कि मुझे दोबारा डॉक्टर बना, मुझे दोबारा डॉक्टर बना। मैं डॉक्टर रहते हुए खुशी महसूस करता हूँ, मैं कभी नहीं थकता। घर में बैठा उदास हो जाता हूँ, खेल कूद के, ये शायरी में भी मैं बाज़ औक़ात उदास हो जाता हूँ,
لیکن مسیحی کا پیشہ مریضوں کو دیکھتے ہوئے کبھی مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ میرا یہ شوق سلامت رکھے۔ تو آج ہم اسی شوق کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک علم و ادب کے ساتھ ساتھ جو طب کی اویئرنیس ہے، انسانوں کو یہ بتانا کہ صحت کیسے قائم کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے۔ ڈاکٹر کا یہ کام نہیں کہ صرف مرض کا علاج کرے، ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ مریضوں کو بیمار نہ ہونے دیں، مریضوں سے زیادہ انسانوں کو بیمار نہ ہونے دیں۔ تو میں اسی کام کے حوالے سے، اسی شوق کے حوالے سے آج آپ سے مخاطب ہوں، اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہم ہیلتھ یعنی صحت کے حوالے سے آج سے بات کریں گے۔ ہم آئندہ پروگرام باقاعدگی سے کرتے رہیں گے۔ جو آپ سوالات کریں گے، آئندہ جو پروگرام ہوا وہ کرے گا، اس میں ہم جواب بھی دے دیا کریں گے۔ لیکن ہم کچھ ٹاپکس، کچھ عنوانات، کچھ موضوعات ان کے حوالے سے جس کی اشد ضرورت ہے ہم انسانوں کو، ہم سب کو، ہمارے پاکستانیت میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے تمام مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو، بزرگوں کو، ہم اس حوالے سے اس امور پر بات کیا کریں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں گے۔ آج ہم صحت کے حوالے سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ صحت کیا ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ صحت مند آدمی کون ہوتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن ٹھہریے، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کیا میں جب آج اٹھا ہوں تو میں الرٹ تھا، جب میں جاگا ہوں اس وقت مجھ میں اتنی قوت تھی کہ آج کے روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے میں کام کر سکوں۔ جب میں صبح جاگا ہوں تو کیا میرا بدن تھکاوٹ کا شکار تھا؟ نہیں۔ سونے کے بعد میں جب اٹھا ہوں تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میں فریش ہوں۔ میں سونے کے بعد جب اٹھ کر چلا پھر رہا ہوں تو میں نے اپنے اندر انرجی محسوس کی ہے کہ میں دنیا کے سارے کام جو میرے لیے ہیں میں وہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ اسی کا نام صحت ہے، اسی کو صحت کہتے ہیں۔ ہیل کا مطلب ہے کہ صحت کے حوالے سے تو ہیلتھ کہتے ہیں، ہیل کا مطلب ہے علاج۔ لیکن جب آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، آپ کو بدن میں درد نہیں ہوتا، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کو کام کرنے کا دل کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، آج میں یہ کام کروں، وہ کام کروں، میں نے اپنے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، میں اس کو کر لوں گا، اس کو نہیں کروں گا۔ تو آپ کی یہ جو پازیٹیو گروتھ ہے، یہ آپ کی صحت کی علامت ہے، آپ صحت مند ہیں۔ ہاں، اٹھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کل جو آپ نے کیا تھا وہ کیا درست تھا، کون کون سے کام رہ گئے تھے، کون کون سی تھکاوٹ رہ گئی تھی، کون کون سے ایسے کام تھے جن کو اگر میں کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اور پھر میں نے کیا معمولات زندگی صحیح کیے۔ کچھ کا جواب پازیٹیو ہوگا، کچھ کا نیگیٹو ہوگا، اس کی طرف آپ اصلاح کی طرف آئیں۔ رات کو سوتے وقت پورے دن کی کارروائی 2 منٹ میں آپ بیٹھ کر سوچ لیں، اچھا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، وہاں وقت پر جانا تھا، فلاں کے ساتھ میں نے تلخ رویہ اختیار کیا، فلاں جگہ میں شرمایا رہا، یہ بات میں نے نہیں کی، میں نے آج نماز ادا نہیں کی، میں نے آج بزرگوں کی خدمت نہیں کی، میں نے آج یہ کام کیا، بچوں سے پیار کیا، میں آج خوش و خرم رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جس وقت میں اداس تھا، کیوں تھا؟ اچھا میں کل ایسا نہ ہوں تو بہتر ہے۔ تو یہ رات کا انالیسس سوتے وقت آپ اگر کر لیں گے تو انالیسس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پورے دن کا جو بوجھ ہے، ذہنی تھکاوٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی، آپ ریلیکس ہو کر سوئیں گے، اور صبح جب اٹھیں گے فریش اپ ہوں گے۔ پھر آپ کا معمول ہونا چاہیے کہ کل کا دن آج کے دن سے بہتر تھا، یا آج کا دن کل سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ کل کا دن جو گزر گیا ہے وہ آج کے دن سے بہتر تھا، تو آج کا دن اچھا نہیں گزرا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے، اپنے اوپر پازیٹیو تنقید کرتے ہوئے، اپنا ایٹیچیوڈ پازیٹیو رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آج کا دن جو گزرا ہے اس کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے کل اس سے بھی بہتر کرنا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ یہ سوچیں کہ میں نے یہ سارے کام کیے، یہ رہ گیا، فلاں کام کیے، یہ نہیں رہ گیا، فلاں کام اگر میں کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ تو آپ انالیسس کریں گے
لیکن آپ سے ایسا کیوں ہوا؟ اسی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بدن کی غلطی ایسی ہے، دماغ کی غلطی ایسی ہے جس میں آپ میچور نہیں ہو پائے۔ تو ہم اس میچورٹی کو دیکھتے ہیں کہ صحت آخر کہتے کسے ہیں؟ صحت کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی پوری فیل ہو، آپ ہٹے کٹے ہوں، ہر لحاظ سے بدن مکمل ہو، لیکن آپ سارے دن بیٹھے کھاتے پیتے رہیں۔ نہیں، صحت کا نام یہ نہیں ہے۔ آپ بہت اچھے ہوں، بہت بڑے افسر بن جائیں، لیکن پبلک میں جاتے ہوئے ہیزیٹیٹ کریں، پبلک کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کریں، آپ کا ایٹیچیوڈ پبلک میں جاتے ہوئے شرماہٹ والا ہو، یہ بھی پبلک نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کر بہت اچھے ذہین بندے ہو کر تنہا بیٹھے رہیں، آپ سمجھدار بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، باڈی بھی صحت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی وہ ہے جو ذہنی طور پر صحت مند ہو، جو معاشرتی طور پر بھی صحت مند ہو، اور جو بدنی طور پر فزیکلی بھی صحت مند ہو۔ تو سب سے پہلا کام آپ کی صحت کے حوالے سے 3 کمپوننٹ ہے کہ آپ 3 لحاظ سے مکمل صحت مند ہوں، یعنی فزیکلی آپ کو کوئی بیماری نہ ہو تو آپ صحت مند ہیں فزیکلی، اور اگر آپ ذہنی طور پر بیمار نہیں ہیں تو پھر آپ مکمل صحت مند ہیں، اور اگر آپ معاشرتی طور پر صحت مند ہیں، یعنی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا صحیح ہے، تو پھر آپ صحت مند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بدن صحت مند ہو، آپ کا ذہن صحت مند ہو، اور آپ کے رویے صحت مند ہوں۔ بدن صحت مند ہونے کا مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہے تو وہ تو النس میں آ سکتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگر بدن میں کوئی بیماری ہے تو آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی عضو خدا نخواستہ ضائع ہو گیا ہے، کسی کو انگلی کٹ گئی ہے، کسی کو چوٹ لگی تھی، کوئی نقصان ہو گیا ہے، لیکن وہ ہیل اپ ہو گیا ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نامکمل ہوں۔ فزیکلی وہ فٹ ہے، جب وہ کام کاج کر سکتا ہے، بخار نہیں ہے، نزلہ نہیں ہے، زکام نہیں ہے، سر درد نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، سب کام ٹھیک ہیں، تو اگر کوئی ایک چیز کم ہے، مثلا اب بوڑھا بندہ کہہ دے کہ یا ہوں تو میں فٹ لیکن میں آج کل بوڑھا ہوں، بچہ کہہ دے کہ میں تو ابھی بچہ ہوں، مجھ سے تو کام نہیں ہوتا، نوجوان کہے میں تو نوجوان ہوں، ایک عورت کہے میں گھر گرہستی ہوں، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، میں بیٹھی ہوں گی، میں تو صحت مند ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا جسم طاقتور ہو، کچھ ہو، تو آپ کو صحت مند رہنا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کا فزیکلی صحت مند ہونا نظر بھی آئے اور آپ ہوں بھی۔ تو اس کے لیے کیا پیرامیٹر ہے کہ ہم کہیں کہ ہم صحت مند بھی ہو جائیں گے، ہیں بھی، اور ہمیں صحت مند نظر بھی آنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت مند بدن کے لیے ضروری ہے ایک عام بندے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے سونا۔ بچے زیادہ سوتے ہیں، بزرگ ذرا کم، گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن یہ نیند مکمل ہونی چاہیے، 1 گھنٹے کی نیند نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، صحت مند کے لیے ضروری ہے کہ اسے پیاس لگے، پانی پیے، بھوک لگے۔ تیسری بات اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کھانا کھائے۔ چوتھی بات صحت مند کے لیے ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر وہ ناشتہ کرے، ہلکا پھلکا کرے، زیادہ کرے، ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ وہ صبح ایروبک واک، صبح کی سیر، ہوا میں کم از کم 20-25 منٹ ہفتے میں 5 دن کم از کم سیر کرے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ وہ سگریٹ سے پرہیز کرے، سموک نہ کرے، وہ الکوہل نہ پیے، 7 ہو گئے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ وہ متوازن غذا کھائے، الٹی سیدھی چیزیں نہ کھائے، اور اپنے قد کے مطابق اور عمر کے مطابق اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ 8-9 پیرامیٹرز ایسے ہیں کہ اگر وہ یہ کر لیتا ہے اور اس نے اس کو کیا ہوا ہے تو وہ صحت مند بدن رکھتا ہے۔ صحت مند بدن رکھتا ہے، یعنی اس کی ذہنی صحت کی بات ابھی نہیں کر رہے، اس کی ہم معاشرتی صحت کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی بدنی صحت کی بات کر رہے ہیں
کہ وہ الکوہل سے دور رہتا ہے، اسموک نہیں کرتا، واک کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے 3 ٹائم یا 2 ٹائم، بریک فاسٹ لیتا ہے، واک پر باقاعدگی سے جاتا ہے، پانی پیتا ہے، متوازن غذا کھاتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اپنی روحانی اقدار کا بھی خیال رکھتا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی نہیں پنپ سکتا جو اپنے مذہب سے دور رہتا ہے۔ مذہب جڑت کا نام ہے، مذہب ایک آئیڈیالوجی کو اکٹھا کرتا ہے، وہاں باقی تمام خیالات اپنی جگہ، لیکن مرکزیت جو وحدانیت کی طرف ہے، اللہ کی طرف جو لے، دنیا کے تمام مذاہب اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو جو وحدانیت کا درس دیتی ہے چیز، وہ آپ کو یکجا کرتی ہے، کسی ایک امور پر مختلف ہوتے ہوئے بھی آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا فزیکل صحت کا سسٹم۔ اب ہم آ جاتے ہیں، فزیکل صحت ہے لیکن آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں۔ مین از اے سوشل مین، ہیومن بینگ۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے، میں اینیمل تو نہیں کہوں گا، یا اشرف المخلوقات ہے، تو سوشل ہیومن بینگ ہے۔ اس کو آپس میں اٹھک بہن بھائیوں میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ابو اور امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے شرم آتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اختلافات اپنی جگہ وہ ہوتے رہتے ہیں، میں جناب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، مجھے شرم۔ یہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو یہ ہم بعد میں آئیں گے کہ سوشل اویئرنیس کے ساتھ اگر کسی بندے میں ہیزیٹیشن ہے تو اس میں کیا کمزوری ہے، کیا کمی ہے۔ تیسرا ہم آ جاتے ہیں ذہنی طور پر۔ ذہنی طور پر یہ ہے کہ آپ کے جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، اس کو آپ چیک کریں۔ ایموشن میں آپ جب آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، آپ کو خوف بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی غصے کی وجہ سے آپ ڈاؤن ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بہت کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں اور ہوش سے باہر ہیں تو آپ کی ذہنی صحت سے دور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنے کی بجائے مسکرانا بہتر ہوتا ہے، کہہ کے لگانا نہیں، کہہ کے بعد میں کوئی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ اگر بہت بندہ آپ اداس ہیں تو یک طرفہ ہو کے بیٹھ گئے، اچھی اچھی باتیں نہیں کرتے، بری، آپ کے اندر کوئی بری سوچیں آ گئی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ کی ذہنی صحت اپنے معیار سے کم ہے، نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بندہ جو ذہنی طور پر بات کرتے ہوئے سوچتے ہوئے نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا، وہ ذہنی صحت مند ہے، ذہنی طور پر صحت مند۔ اسے چاہیے کہ اسی طرح کے ماحول کو اور اجاگر کرے اور کام کرے اور لوگوں میں خوشیاں بانٹے۔ آپ میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی پریشر آ گیا ہے، کوئی غصہ آ گیا ہے، تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے، ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ٹھیک کام کر سکیں، آپ غصہ نہ کریں، آپ غصے پر قابو پا سکیں، غصے کا اظہار طریقے سے کر سکیں، اپنے اچھے ایٹیچیوڈ کے ساتھ۔ ذہنی صحت کو برقرار رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ معاشرتی صحت کو برقرار رکھنا جس میں روحانی صحت بھی شامل ہے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور بدنی صحت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ کوئی تیسرا بندہ آ کر آپ کو نہیں سکھائے گا۔ آپ نے اپنے بدن کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے معاشرتی اور روحانی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو ایک اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا بدن عطا کیا ہے، خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پازیٹیو خطوط پر، مثبت خطوط پر لاہ عمل بنائیں اور نیگیٹیوٹی یعنی منفیت کی طرف نہ جائیں۔ آپ وہ کام کریں جو پازیٹیو ہے، جو پازیٹیو ہے۔ آپ ڈسپلن کے ساتھ رہیں، اپنے ڈیسیژن اچھے کریں۔ آپ اپنے ڈیسیژن جب آپ اچھے کریں گے تو پازیٹیو خطوط پر جائیں گے، اور آپ اگر کام کرتے ہوئے ڈیسیژن ٹھیک رکھتے ہوئے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے کام کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ذہنی طور پر آپ بوڑھے نہیں ہو سکتے۔ یہی ہماری کامیابی کی علامت ہے۔